अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ज़िहाबाद साथियों, दोस्तों, भाइयों, हम दूरा तफसीर का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुतालिक पहले भी कुछ जिक्र किया था, आज भी इस बात से कुछ जिक्र करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का भी जिक्र करेंगे। अहबाब, ये देखें कि काफिर, यहूदी, ईसाई, ये लोग भी खाना वगैरह खाते हैं, मुसलमान भी, अहले इस्लाम भी खाने वगैरह को खाते हैं। इसी तरह कुफार भी सवारियों का इस्तेमाल करते हैं और अहले इस्लाम भी सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तमाम जदीद टेक्निक और ये तमाम जदीद आलात इस बात के शाहिद हैं कि ये इस्लाम ने ही सोच दी है, इस्लाम ने ही ये फिक्र दी है। सबसे पहली कश्ती जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार की समंदर में चलाने के लिए, और बहरी बेड़ा सैयदना माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बनाया। इसी इत्तेफाक से अहले इस्लाम की सुपुर्द ये तमाम क्रेडिट पहुंचता है कि इन तमाम चीज़ों को बनाने वाले ये अहले इस्लाम ही हैं। लेकिन अब कुफार भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम भी अहले इस्लाम मुसलमान भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अहले इस्लाम और कुफार के अंदर कोई फ़र्क तो होना चाहिए। वो फ़र्क क्या है कि मुसलमान जो हैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए। कोई भी चीज़ है, अल्लाह ताला के शुक्रिया अदा करने से उस चीज़ के अंदर बरकत का नज़ूल हो जाता है। इस हवाले से एक मिसाल के साथ बात समझाता हूँ कि एक किसान है, वो किसान अपनी ज़मीन के अंदर जाके एक बीज डाल के आता है, फिर उसकी हिफाजतें करता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसे स्प्रे वगैरह, पानी वगैरह, वो तमाम ज़रूरियात उसको लगाता है। शिशमई तक उसकी तमाम तर मेहनत उसी पर होती है कि उसने फल हासिल करना है। अगर ये बात को देखा जाए, ये इंसान की मेहनत है। हकीकी मानों के अंदर हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है कि अल्लाह ताला ने सूरज को मुकर्रर किया है कि तूने तवानाई पहुंचानी है पौधों के अंदर, और चांद को मुकर्रर किया है कि तूने मिठास पहुंचानी है, हवा का निज़ाम, पानी, ये तमाम चीजें, जमीन, ये अल्लाह की बनाई हुई है और ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अब बंदा जो लुकमा खा रहा है उसको देखे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े तो ये बात देखे कि वो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नाशुक्री कर रहा है कि एक किसान डाल के आता है दाना, 6 महीने तक उसकी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने और मखलूकात को भी और निज़ामात को भी इसके ऊपर फिट किया है। तो अब बंदे को चाहिए कि वो हमद बयान करे, अल्लाह की तस्बीह बयान करे, शुक्र करे, अपनी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से खाना शुरू करे। लेकिन अब देखें कि कितने अय्याम लगते हैं कि उस फसल को पकने पे। तो उस फसल के पकने के बाद वो देखे कि कौन लोग होते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे एक गंदम की मिसाल ही ली जाए कि एक किसान बीज के आया, उसकी हिफाजतें की, फिर उसको काटा गया, उसको बंडल बना के उसके रखे गए, फिर थ्रेशर को लाया गया, फिर तूड़ी और दानों को अलग किया गया, फिर तोड़े वगैरह में डाल के उसको अपने घर लाए गए, रक्शे वाला ले गया, कोई और सवारी पे ला के उसको अपने घर लाए, उसको साफ किए दाने को, फिर उसको चक्की पे डाल के आए, फिर उसका आटा बना और फिर उसके बाद उसको गूंदा गया, फिर उसके बाद वो पका, फिर इंसान उसको खाता है। अब ये देखें इंसान
کہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا نظام، اتنے زیادہ لوگ انسان کے ایک لقمہ بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب انسان کو یہ چاہیے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان نہیں کرتا تو ایسے بندے کی زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب کفار بھی وہ چیزیں استعمال کریں، اہل اسلام بھی کریں، اور اہل اسلام اور کفار کے اندر یہی فرق ہے کہ اہل اسلام اپنی ابتدا میں بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، اپنی انتہا میں بھی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اور بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ اب یہ تمام صورت، اب آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی صفات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم یہاں پہ بھی صفت معلوم ہوگی، یہاں پہ بھی صفت ذکر کی گئی، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ صفت کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ تکرار کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر تو تکرار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت سے آغاز ہی اپنی حمد کی ہے۔ اب پتہ یہ لگتا ہے، بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پہلے حمد کو یعنی کہ تعریف کو ذکر کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بسم اللہ کے شروع کے اندر یہ بات تین طرح کی آئے گی، اور بات یہاں پہ جار مجرور اس کا متعلق ہوتا ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ معنی ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہوتا ہے متعلق، ایک ہوتا ہے متعلق۔ جو کلام سے پہلے محذوف عبارت مانی جائے اسے کہتے ہیں متعلق، اور جو کلام کے بعد میں محذوف عبارت مانی جائے اسے کہتے ہیں متعلق۔ اب یہاں پہ متعلق محذوف مانا جائے گا، نہ کہ متعلق۔ اگر ہم متعلق کو پہلے محذوف مانے تو پھر یہ جائز نہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات سے پہلے ہم کسی بات کو مقدم کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہم متعلق بعد میں محذوف مانیں گے، تو جب ہم متعلق بعد میں محذوف مانیں گے تو ترجمہ ہوگا ہم اللہ کے نام سے پڑھتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ اقرأ۔ اب جو بھی آکلو اشربو، جو بھی محذوف عبارت ہم مانیں گے تو اس سے پہلے اس بات کا ذکر ہوگا کہ محذوف عبارت جو ہے وہ اللہ کے نام سے پہلے، یعنی کہ متعلق نہیں آ سکتا، متعلق لائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے پہلے کسی چیز کو ہم مقدم نہیں کر سکتے۔ اور سورۃ فاتحہ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حمد بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن وال ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تمام تر سورت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد پر دلالت کرتی ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کی آیات، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ سورۃ فاتحہ کی مستقل آیت ہے یا نہیں؟ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی 6 آیات بھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، یہ ٹوٹل 7 آیات ہیں، یہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے۔ تو علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ 113 صورتیں، ان سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ صورتوں کا جز، صورتوں کا حصہ ہے، لیکن سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ تو ایک گروہ اور ہے، وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک آیت ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک آیت ہے۔ یعنی کہ آخر میں جا کے دو علیحدہ علیحدہ ایک ہی آیت کو علیحدہ علیحدہ بنا دیتے ہیں، تو ان کے نزدیک بھی 7 آیات ہیں۔ یعنی کہ بالاتفاق اس بات پہ علماء کرام اور جمہور پہنچے ہیں محدثین کرام کہ سورۃ فاتحہ کی ٹوٹل 7 آیات ہیں جو اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات ہوگی بسمی، اس کے بارے میں۔ اور لفظ اللہ، لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ بعض لوگوں نے اس نام کو صفاتی نام بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ ذاتی نام اس کو صفاتی نام نہیں بنا سکتے۔
اور صفت کی یہ تعریف ہے لا تمنعوا الشرک، کہ صفت اس کو کہتے ہیں جو کسی کی دوسرے کی شراکت سے مانے نہ ہو، یعنی کہ کوئی اور ذات بھی شریک ہو جائے۔ اگر ہم لفظ اللہ کو، اللہ کی ذات کو صفت بنائیں تو پھر اس کے اندر غیر اللہ کا بھی اشتراک ہوگا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ دلائل کی روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہی ذات مراد ہوگی، اس کے اندر غیر اللہ کا کوئی اشتراک نہیں ہوگا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور صفاتی نام کا اطلاق اللہ کی ذات پہ بھی ہوگا اور غیر اللہ پہ بھی ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں اس بات کو، جب صفاتی نام کا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو پھر اللہ کی ذات ہی مراد ہوگی، پھر غیر اللہ کا اس کے اندر اشتراک نہیں ہوگا۔ جس طرح الرحمن علم القرآن وعلمہ البیان، یعنی کہ یہاں سے رحمان سے مراد اللہ کی ذات ہے صفت، لیکن اب نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو پھر وہ صفت بھی ذات بن جائے گی، یعنی کہ وہ صفت جو ہے وہ ذات پہ دلالت کرے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ رحمان صفت ہے، جب اس کے اندر اللہ کی طرف ذات کی نسبت ہو جائے پھر اس کے اندر غیر اللہ کا اشتراک نہیں ہوتا۔ اور آپ مثال کے طور پہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، کیا اس کے اندر سے اور ذمہ دار نکل گئے ہیں؟ کیا اگر کوئی تاجر ہے تو آپ اس کو کہیں کہ آپ تاجر ہو، کیا اور تاجر اس کے اندر نکل گئے ہیں؟ یعنی کہ یہ صفتی نام ہے، یہ غیر کی شراکت کو نہیں روکتا کہ تاجر اور بھی ہیں۔ تاجر ایک صفت ہے، ڈاکٹر ایک صفت ہے، انجینئر ایک صفت ہے۔ یہ اب اور لوگوں کو، یہ صفاتی نام ہے نا، یہ اور لوگوں کو اشتراکت کو بھی داخل ہے۔ اب بندوں کی طرف جب نسبت ہوگی تو پھر اس کے اندر اوروں کا بھی اشتراک ہوگا۔ اب ڈاکٹر ایک تو نہیں ہوگا، انجینئر ایک تو نہیں ہوگا، تاجر ایک تو نہیں ہوگا، زمیندار ایک تو نہیں ہوگا۔ اگر ہم کسی کو ان القاب سے پکارتے ہیں تو آٹومیٹک اور لوگوں کا بھی جو اس فیلڈ کے ہیں ان کا بھی اشتراک اس کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن جب رحمان کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی پھر غیر اللہ کا اشتراک نہیں ہوگا، پھر اس وقت غیر اللہ کا اشتراک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہم لفظ اللہ کو غیر کی اشتراکت مان لیں، اگر ہم اس کو صفت مانیں، جن لوگوں نے صفت بنایا انہوں نے غلطی کی ہے کہ اگر ہم صفت مان لیں اور صفت جو ہے وہ غیر کی اشتراکت کو شامل حال ہوتی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہی نہیں ثابت کر سکتے۔ لہذا اس بات پہ غور کریں اور وہ لوگ فکر کریں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ذاتی نام ہے، یہ صفاتی نام نہیں ہے، اور رحمان یہ صفاتی نام ہے۔ اور دوسری بات اسی حوالہ سے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں نام رکھے جاتے ہیں عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد العزیز، عبد المصور، اسی طرح نام رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ نام رکھنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن عبد الرحمن کو الرحمن پکارنا وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ الرحمن جب کہیں گے تو اس صفت سے ذات مراد وہ رحمان کی ہوگی۔ اگر الکریم کہیں گے تو نام اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوگا، یہ صفت بھی ذات پہ دلالت کرے گی۔ اب ہمارے جس طرح جام پور کے اندر الکریم ہوٹل بھی نام رکھا ہوا ہے، سٹار ہوٹل بھی نام رکھا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور عبد الکریم آپ ہوٹل نام رکھ سکتے ہیں، عبد الستار نام ہوٹل رکھ سکتے ہیں اپنا۔ الرحمن میڈیکل سٹور آپ نہیں رکھ سکتے، الکریم میڈیکل سٹور نہیں رکھ سکتے، آپ مصور ریسٹورنٹ نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح کے نام رکھنا یہ بالکل غلط ہے، یہ شریعت اسلام کے اندر اس بات کی بالکل ہی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام تر صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں اس کے اندر غیر کی اشتراکت وہ بالکل ہی نہیں ہوتی۔ تو جس طرح سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، اور انسان بھی سمیع اور بصیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے کا کیا مطلب؟ عقیدہ واسطیہ کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہیں، لیس کمثلہ بشانہ، وہ کیسے سمیع اور بصیر ہے؟ جس طرح اس کی شان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہ مثالیں بیان کر سکتے ہیں، نہ تکییف بیان کی جا سکتی ہے۔ جیسے اس کی ذات ہے ویسے وہ سمیع بھی ہے، ویسے وہ بصیر بھی ہے۔
اسی طرح اس کے لیے مثالیں بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد، یہ علیحدہ کلمہ ہے، حمد یہ علیحدہ کلمہ ہے، للہ لام علیحدہ کلمہ ہے، اللہ علیحدہ کلمہ ہے، رب علیحدہ کلمہ ہے، عالمین علیحدہ کلمہ ہے۔ اب اس 6 اعتبار سے یہاں پہ یہ بات ہوگی کہ الحمد، ال جو ہے یہاں پہ یہ استغراقی ہے، یعنی کہ ال استغراقی اور ہم یہ علیحدہ علیحدہ 2 کلمے ہیں۔ ال یہاں پہ استغراقی جو عموم اور شمول کو شامل ہے، تو الاستغراقی ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کون سے انسان خسارے میں ہے؟ کون سے بچوں میں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے وہ لوگ بچ چکے ہیں جو کیا ہے؟ ایمان لے اور عمل صالح کرنا شروع کر دیں۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی استغراقی کا معنی دیا جا رہا ہے، ان الانسان، انسان کے جو شروع میں الف لام ہے یہ استغراق پر دلالت کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات واضح ہوئی کہ استغراقی کے لیے یہ بات عموم اور شمول کو شامل ہوگا، اور وہ لوگ اس چیز سے خارج ہوں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے خیر اور برکت کے خزانے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، یہاں پہ کلُّهُ یہ ال کے معنی کے اندر ہے کہ الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ جو دعا ہے لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللہ تیرے ہی لیے تمام کی تمام حمد ہے، لَكَ تیرے لیے حمد، كُلُّهُ تمام کی تمام حمد تیرے لیے ہے، اور الحمدللہ رب العالمین تمام کی تمام تعریفیں ہی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یعنی کہ وہ بھی یہ کل جو ہے یہ ال کے معنی پہ دلالت کر رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ یہ تمام کا معنی دے رہا ہے۔ اور اس اعتبار سے ایک اور بات بھی سمجھیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو۔ حقیقی معنوں میں اگر آپ کسی انسان کی تعریف کریں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ تمہیں بہت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کیا، بظاہر آپ اس بندے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حقیقی معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ کسی کو کہتے ہیں کہ یار آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کے اندر حسن و جمال بہت ہے، آپ کا اخلاق بہت پیارا ہے، یہ حقیقی معنوں میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی ہی حمد بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہیں۔ ادھر سے یہاں پہ ہم لَكَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اس بات کو دیکھیں کہ لَكَ الْحَمْدُ اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، فی الْأُولَى ای فی الدنیا وَالْآخِرَةِ آخرت، ای فی دنیا یعنی کہ دنیا میں بھی تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں کس قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان انسانوں کو بنایا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اور ادھر علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان انسانوں کو بنانے سے پہلے اللہ نے پہلے عرش کو پیدا کیا یا پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا۔ اس بات پہ علماء کرام کا اتفاق، جمہور علماء کرام کا اتفاق ہے، اور یہی بات بالکل زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھے پیدا کیا ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ پیدا نہیں کیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا ہے، قلم کو پیدا کر کے تمام تقدیروں کو لکھا، پھر زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہے دنیا کا آغاز، یہ ہے دنیا کی ابتدا۔ جب یہ انسان نہیں تھے، جب یہ حشرات کیڑے مکوڑے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ پھر بھی محمود تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کیا جائے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تعریف کرتے ہیں اس بار سے، حمد کی تعریف یہ کرتے ہیں، وصف المحمودی بالکمالی محبتاً و تعظیماً، کہ وصف المحمود بالکمالی، اس کے تمام صفات کی اس کی تعریف کی جائے کمال کے ساتھ، محبتاً بھی ہو اور تعظیماً بھی ہو۔ یعنی کہ صفت بیان کرنے کے لیے، کسی کی حمد کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات
محبتاً کی جائے، دوسری بات تعظیماً کی جائے. لیکن آج جو حالات قسم کے پہلے بھی لوگ تھے وہ پیسے بٹورنے کے لیے پیسوں کے لالچ میں آ کے وہ تعریف ہی کیا کرتے تھے. تو یہ محبتاً بھی نہیں تھی، تعظیماً بھی نہیں تھی، نہ وہ صرف پیسے بٹورنے کے لیے تعریف کیے کرتے تھے. جس طرح ایک شاعر نے قصیدہ پڑھا، ایک دفعہ ایک بہت زیادہ بارش ہوئی تو اس نے اپنے آقا کے سامنے بیٹھا تھا، اپنے سردار کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے یہ شعر پڑھا، تجف الارض من هذا الرباب یخلق ما قصادها من الصیام، کہ کہنے لگا یہ بارش تو خشک ہو جائے گی، یہ بارش جو اتنی برسی ہے یہ خشک ہو جائے گی، لیکن اب آپ کے عطیات جو ہیں یہ کبھی خشک نہ ہوں گے. اب یہ دیکھیں نہ اس میں محبت ہے نہ تعظیم ہے، صرف ایک پیسے کی لالچ ہے کہ پیسہ حاصل ہو جائے. تو اس اعتبار سے اگر حمد بیان کی جائے تو اس کے اندر تعریف کا ہونا محبتاً بھی تعظیماً بھی ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا یہ نہایت ضروری ہے. آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں محبتاً بھی اور تعظیماً بھی تو پھر ٹھیک ہے. بسا اوقات ہم اپنے ہی دوستوں میں ایک دوست کو کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ماشاءاللہ جی انجینئر صاحب آ رہے ہیں، ماشاءاللہ جی یہ فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں ایک بچہ بزدل ہے، ہم کہتے ہیں یار ببر شیر آ رہے ہیں. ہم اس طرح جملے بولتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہ چیز اس کے اندر پائی نہیں جاتی، بلکہ ہم اس کے مذاق اڑانے کے لیے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تو ڈاکٹر ہے، تو انجینئر ہے، تو پروفیسر ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں فلاں. اس طرح ہم بولتے ہیں تو یہ مذاقاً تعریف کی جا رہی ہوتی ہے. تو تعریف کے اندر دو چیزوں کا ہونا اس بات سے پتہ لگتا ہے، محبتاً بھی ہو تعریف اور تعظیماً بھی ہو تعریف، تو پھر وہ تعریف جو ہے وہ جائز ہوگی. کہ اور اہم بات جو اس بات کی طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ ہر بندہ ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محمود حقیقی ہیں کہ جس کی حمد بیان کی جائے. یار اتنے بڑے آسمان کو، اتنی زمین کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، زمین کے نیچے سے معدنیات، پٹرول، گیس، کوئلہ اور دیگر چیزیں معدنیات جو ہم حاصل کرتے ہیں، اور آسمانوں سے بارش برستی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اسی کی حمد بیان کی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے حشرات کو دیکھیں، کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے بنایا ہے، کہ ان کے ایک ایک نسل کے کتنے کتنے رنگ آگے. اللہ تعالیٰ کی یہ تمام تعریفات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، ان کا مالک، ان کا رازق، ان کا داتا ہے. یہ ساری دنیا اللہ ہی چلا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہیں کہ اس دنیا کو خطاب کرنا چاہتے ہیں پوری امت کو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اس امت کو ختم کر کے ایک نئی امت کو لے آئیں اور نئے لوگوں کو لے آئیں، اور ان دونوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ ان اللہ علی شیء قدیر. اب اس حوالے سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کو کرتے ہیں، جو اللہ کی حمد کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتے. آپ دیکھیں اور پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے تو آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم تو پکڑے گئے ہیں، پریشان ہوئے. اللہ کی حمد کرنے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ اللَّهَ مَعِيَ رَبِّي، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. تو پریشانیوں میں، مسائب میں اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اکیلے نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد کو طلب کریں کہ اللہ اپنی مدد کو بھیجے، ہم پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا. جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ اس آسے کو سمندر کے اندر ماریں، جس آسے کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلا دیا کرتے تھے، اور اس لاٹھی پہ، اس آسے پہ ٹیک وغیرہ لگ جایا کرتے تھے. فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ اس آسے کو سمندر کے اندر ماریں. جب سمندر کے اندر اس آسے کو مارا گیا تو اس سے رستے بن گئے. تو ایسے رستے بنے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تمام لشکر گزر گیا کہ
کہ تجف الارض کہ زمین بھی خشک ہو گئی، ایسی زمین خشک ہوئی کہ کسی بندے کے بھی پاؤں تک بھی گیلے نہ ہوئے، جوتے بھی گیلے نہ ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی حمد کرنے والوں کو کامیاب اور سرخرو کیا کرتا ہے۔ اور اسی سمندر کے اندر، جس سمندر سے اندر کامیابی دی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، اسی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تو ہی خالق ہے، تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ تو ہی رازق ہے، تیرے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا بیان کرنا یہ بڑی پسند ہے، اور یہ حمد و ثنا محبتاً بھی ہو اور تعظیماً بھی ہو۔ ثنا کسی اچھی چیز کے ہاں ہم ثنا کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں۔ ثنا کہتے ہیں کہ بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کرنے کو ثنا کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات، تمجیدات وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ثنا ہے۔ اور الحمد کے بعد للہ، لام علیحدہ کلمہ ہے اور لفظ اللہ علیحدہ کلمہ ہے۔ یہاں پہ لام برائے اختصاص کے ہے، یعنی کہ للہ، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے۔ لام برائے تخصیص کے لیے اس لیے ہے کہ اس اللہ کی تعریف کے علاوہ کوئی اور ذات تعریف کے حامل ہی نہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، جس طرح اللہ کی بڑائی بیان کی جائے کہ کسی اور کی بھی بڑائی بیان کی جائے۔ اس سے تمام معبودان باطلہ کا رد ہوتا ہے، اور تمام آج کے یہ پیروں کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری حمد بیان کرو، ہماری تعریف بیان کرو، ہماری باتیں کرو۔ اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ لام استحقاق کے لیے، یعنی اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ ہی کی تعریف کی جائے، اور کوئی بھی ذات اس کی مستحق نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے۔ یہاں پہ لام استحقاق بھی بن سکتا ہے اور لام برائے اختصاص بھی بن سکتا ہے۔ تو ادھر نحوی اعتبار سے اگر ہم ادھر اسم کو محذوف مانیں اور فعل کو محذوف مانیں تو دونوں طرح جائز ہے، لیکن یاد رکھنا اسم کو محذوف ماننا یہ زیادہ اولا اور افضل ہے، کیونکہ اسم کے اندر دوام ہمیشگی ہوتی ہے۔ تو عبارت اس طرح بنے گی کہ الحمد مستقر للہ، یعنی کہ یا ثابت للہ، اس طرح یہ فعل جب محذوف مانیں گے تو عبارت بنے گی الحمد استقر للہ یا ثابت للہ، اس طرح عبارت بنے گی۔ فعل کے اندر جدت ہوتی ہے، ایک نئی چیز ہوتی ہے، لیکن اسم کے اندر دوام اور ہمیشگی ہوتی ہے۔ تو لفظ اللہ ایسی ذات کا وجود ہے جو اولا سے آخر تک ہے۔ تو ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اس بات پہ بہت زیادہ اختلاف ہے، اور راجع بات آپ کو بتاتا ہوں جو دل کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اور عرش کو اکٹھے بنایا۔ بعض کہتے ہیں کہ پانی کو پہلے بنایا، عرش کو بعد میں بنایا، عرش کو پہلے بنایا تو پانی کو بعد میں بنایا، اس طرح آپس میں جھگڑتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھے پیدا کیا، اور اس کے بعد قلم کو پیدا کیا، تو پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ قلم کو بنانے کے بعد اللہ نے تمام انسانیت کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ تو ابن عادل البغدادی رحمہ اللہ اللباب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اب اس کے بارے میں دو باتیں ہیں کہ لفظ اللہ جامد ہے یا مشتق ہے۔ اسی حوالے سے ابن عادل البغدادی رحمہ اللہ اللباب کے اندر لکھتے ہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو، لفظ اللہ کو اعرف المعارف کہا، اور جب یہ فوت ہو گئے تو ان کے شاگرد کو ایک دفعہ خواب آیا، تو اپنے استاد سے پوچھنے لگے، استاد محترم اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کے نام کو عارف المعارف کہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے خیر کا معاملہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام جامد ہے، اس سے کسی اور کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مشتق ہے، اور یہ بات بھی اگر مشتق کہیں گے تو یہ درج ذیل ابواب کے اعتبار سے یہ بات بھی صحیح معلوم ہوگی۔ اس کا اگر مشتق باب فاتحہ سے اگر بنائیں تو الہ یا الہ، اس کا بمعنی ای معبود بمعنی عابدہ ہوگا،
کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر ہم باب سامیہ بنائیں تو پھر اس طرح علیہ یا اللہ کہ بمانا یہ ہوگا تحیرہ، کہ ساری دنیا حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، انسانوں کو، چرند پرند کو کس طرح بنایا ہے۔ اور اگر علیہ کو مشتق بنائیں تو پھر اس طرح یہ جزا کا معنی بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو اگر ایک اور معنی عالیہ کا معنی ساکنہ بنائیں تو یہ بھی پھر جائز ہوگا کہ سکونت کا معنی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سکون کو طلب کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ارحنا یا بلال، بلال اذان دو اور ہم نماز پڑھیں، یعنی کہ نماز کے اندر سکون ہے، نماز کے اندر اطمینان ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یعنی کہ اے انسانوں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے اور وہی ذات جو ہے وہ عبادت سے مستحق ہے۔ اور ان علیہ بمانا یہاں پہ تحجب یعنی کہ چھپ جانا، اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا کائنات کے اندر کوئی ذات بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے پردے میں ہے، اس کا معنی یہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پردے کو اٹھا کے اپنے نیک بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ یہ مشتق اگر مانا جائے تو ان 5-6 لغات کے طریق سے ہم اس کو مانیں گے تو پھر یہ معنی معبودن کے معنی میں، ای ساکنہ کے معنی میں، تو اور دیگر اعتبار سے یہ معنی اگر کریں گے تو پھر معنی ٹھیک ہوگا۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، الرحمن الرحیم سے کیا، یعنی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل اس بندے سے محبت کرو، اور اب فرشتوں میں بھی منادی کر دو کہ اس بندے سے محبت کریں، اور لوگوں کو بھی جا کے اس بات کا پیغام دو کہ لوگ بھی اس سے محبت کریں۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ اگر حمد کرو گے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اور اس اعتبار سے دیگر حمد، شکر، ثنا اور مدح یہ قریب المعنی ہے۔ حمد جو ہے وہ کسی نعمت کے مقابلے میں بھی ہوتی ہے، اور جو نعمت کے مقابلے میں بھی نہ ہو اسے بھی حمد کہا جاتا ہے، جیسا کہ هو الخالق الباری المصور، وہ خالق ہے، بارک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا، وہی اسی کی تعریف کے لائق ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے۔ حمد اختیاری اور غیر اختیاری خوبی پر بولا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے دوسری قسم شکر کی ہے۔ یہ نعمت کی وجہ سے شکر ادا کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو کچھ حاصل ہو، آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا پیارا گھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ اور شکر زبان سے، دل سے، تمام اعضاء سے شکر ادا کرنا یہ جائز ہے۔ اور یہ جو شکر ادا کیا جاتا ہے، جو تعریفاتی کلمات کہے جاتے ہیں، اسے شکر کہتے ہیں، لیکن جو حمد ہے وہ صرف زبان سے ادا کی جا سکتی ہے، باقی کسی ادا سے ادا نہیں کی جا سکتی۔ دل سے اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کی زبان سے حمد بیان کرنا یہ حمد کہلاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو جہنمی بنا لیں گے، کافر ہو جائیں گے، اور کوئی لوگ آج اپنے آپ کو مومن بنا لیں گے۔ بارش ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارش کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے، وہ مومن ہوں گے، اور جو یہ کہیں گے کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے ہے، تو وہ بندے ناکام، نامراد ہیں، وہ بندے کافر ہیں، انہوں نے ستاروں کو اپنا الہ اور معبود مانا ہے۔ تو اس بات سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ دنیا میں کوئی نہ چاند، نہ سورج، نہ چرند، نہ پرند، نہ اشراف، نہ کیڑے مکوڑے، نہ یہ گائیں
اور تمام یہ انسان یہ نہ داتا دستگیر ہو سکتے ہیں، بلکہ داتا دستگیر ذات قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب بندہ ایک لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے، تو الحمدللہ کہتا ہے، حمد بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو سکتے ہیں۔ یہ حمد اور یہ ہے شکر، ان دونوں کے درمیان یہ قریب المعنی ہے، تو یہ فرق بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور ثنا جو ہے یہ بار بار تعریف کرنے کو کہتے ہیں، جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں تسبیحات تمجیدات کہتے ہیں، جس طرح پیچھے میں اس بات کا ذکر کرایا ہوں۔ اور مدح جو ہے جو بندے کے اختیار میں نہ ہو، کہ کسی کا حسن جو ہے، کسی کی بناوٹ جو ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس کی آنکھوں کو بنا دیا ہے، جس کی زبان کو بنا دیا ہے، جس کی چہرے کو بنایا ہے، جس کے بالوں کو بنایا ہے، جس کے ہاتھوں کو بنایا ہے، چھوٹی بڑی انگلیاں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے۔ یہ بندے کی اپنی اختیار کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ الفاظ کہے، اور جب یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 30 فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے بھیج دیا کہ ان کلموں کو اٹھا کے لاؤ، اور ہر فرشتہ یہ خواہش کر رہا تھا کہ اس کلمے کو میں لے کے جاؤں اللہ کے پاس۔ تو حبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو ختم کیا تو آقا کائنات نے پوچھا یہ کلمے کس نے کہے ہیں؟ تو تمام صحابہ کرام خاموش رہے، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ تو تمام صحابہ کرام جب خاموش رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے کہ جس نے یہ کلمے پڑھے ہیں؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میں نے یہ کلمے پڑھے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ کلمے اتنے زیادہ محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ تو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کو نماز میں پڑھا کر۔ تو اس اعتبار سے ایک حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے، وہ دعا ہے کہ ایک شخص نے یہ کلمے پڑھے، ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ جب یہ الفاظ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کلموں کو لینے کے لیے جب آئے تو ان کا اجر کثیر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ان کا اجر کتنا لکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کا اجر نہ لکھو، بلکہ یہ لکھ دو کہ اس بندے نے یہ کلمے میرے لیے پڑھے ہیں۔ حضرات یہ دیکھیں، یہ ایسے اجر ہیں، یہ ایسے نیک کام ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، آرڈیننس جاری کرتے ہیں کہ تم ان کلموں کا ثواب نہ لکھو، بلکہ ان کلموں کا ثواب میں خود اللہ ہی عطا کروں گا۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنے شرف کی بات ہے، کتنے مقام کی بات ہے۔ اور اسی طرح سنن دارمی کے اندر ایک حدیث ہے، تورات اور انجیل میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے لکھی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی وہ حامد ہوگی، خوشی کے وقت بھی، غم کے وقت بھی، پریشانی کے وقت بھی، خوشحالی کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گی۔ تو ایسی امت بنیے، خوشی کے اندر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اپنی شادیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوتیں نہ کیجیے، اپنے دیگر خوشی کے موقعات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ آج جس طرح یہ برتھ ڈے عام ہوتا جا رہا ہے، کیک کو کاٹا جاتا ہے، حضرات یہ انگریز کی روش ہے۔ تو ایسی حمد بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، فلاں دن میں اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی کے اندر بہتر اور اسی کے اندر بنائیے۔ اور جامع ترمذی کے اندر ایک روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جس کا بیٹا فوت ہو گیا تو فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے لے گئے اللہ کے پاس، اللہ سے کہا کہ یہ فلاں بندے کی روح قبض کر کے لے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ فرماتے ہیں تو یہ بچہ جو اس کا قبض ہوا ہے اس کو پریشانی پہنچی، غم پہنچا ہے، تو وہ کیا کر رہا تھا؟ فرمایا وہ آپ کے حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، تعریف بیان کر رہا تھا، اللہ یہ تیری دی ہوئی چیز سے تو نے اپنے پاس واپس بلا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اس بندے نے اس موقع پہ اس پریشانی کے عالم میں میری حمد بیان کی ہے، تم اس کے لیے تم جنت کے اندر ایک محل، ایک مقام تیار کر دو۔ ایسے حمد بیان کریں، ایسی تعریفات بیان کریں کہ آپ کو اس کے لیے دنیا میں بہتری، آخرت میں بہتری ہو۔
تو آئیے یہ تھا الحمدللہ رب العالمین کا معنی. تو یہی اس بات کی ثبوت اور دلائل ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ حمد و ثنا بیان کرے، نا شکری نہ کرے. جو بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں اس کو قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.